अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इल्म हासिल करना हर मुसलमान और औरत पर फ़र्ज़ है। आजकल के जदीद दौर में इल्म हासिल करने के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हमें दस्तयाब हैं। अगर कोई उस्ताद कोई आलिम मौजूद नहीं भी है तो साइंस के हवाले से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब दस्तयाब हैं। वो हम गूगल कर सकते हैं। गूगल पर कोई भी हम सवाल हम लिख कर उसका हर मकतबा फ़िक्र के हवाले से उसका हम जवाब ले सकते हैं। बहैसियत मुसलमान बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बहुत सारे सवालात चंद एक ऐसे सवालात होते हैं जो बड़े कम्प्लिकेटेड होते हैं, हमारे जहनों में आ जाते हैं। उनका हमें एक मुकम्मल इदराक मुकम्मल जवाब हमें नहीं आता है, हम उनको झटक देते हैं। बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं, हम उनको लाहौल वाला पढ़ के उनको झटक देते हैं। तो इन सवाल कोई भी सवाल है उस कायनात में उसका जवाब तो वो मौजूद होता है। सिर्फ इंसान को तगदो और जुस्तजू करने की ज़रूरत होती है, जवाब उसको लाजमी मिल जाता है। तालीमी हवाले से कोई भी इल्मी बात अगर आपको पता है उसको शेयर करना, उसको आगे पहुँचाना भी सदका जारिया है। तो हम बहैसियत मुसलमान ये हमारा फरीज़ा है कि कोई भी अगर हम बात समझते हैं, कोई बात हमारे जहन में आती है, हम पढ़ते हैं, हमें अच्छी लगती है तो हमें उसको आगे दूसरे दोस्तों तक, मुसलमानों तक, इंसानों तक लाजमी शेयर करनी चाहिए। ये सदका जारिया होता है हमारे लिए। सर मैंने आपको बताया है कि ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस के खुदा ने बेशक पूरी कायनात को खल्क किया है, हर एक चीज़ को खालिक है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से पहले क्या हुई चीज़ मौजूद थी, अल्लाह ताला को माज़अल्लाह किसने पैदा किया। तो ऐसे और भी है कि अल्लाह ताला अगर बेशक अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला है तो नज़र क्यों नहीं आता है। ऐसे बसा औक़ात हमारे अज़हान में सवालात आ जाते हैं तो हम लाहौल वाला पढ़ के उन सवालों को अपने दिमाग से झटक देते हैं। तो इनके अलग जवाबात मौजूद हैं। तो मैं आपको इस हवाले से एक वाक़या सुनाऊंगा, उसमें तमाम सवालात के जवाबात उसमें मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अहम वीडियो है तालीमी हवाले से, नॉलेज के हवाले से। तो मैं ये लाजमी आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखें ताकि जो कुछ तशनीगी है, अच्छी कोई मालूमात के हवाले से आपके पास जो जवाब आ जाते हैं, आपको इल्म आ जाता है, मालूमात आ जाती हैं। तो उसके ये है कि आपके भी जो बाद का जहन में सवाल दोबारा आते हैं तो वो आप झटकेंगे नहीं। ईमान हमारा पुख्ता होता है और उनको आप अच्छा लगे उनको आप आगे भी शेयर करते हैं तो ये सदका जारिया होता है। तो मैं आपको ये लाजमी पूरा बताऊंगा, तो आपने आखिर तक ये वीडियो लाजमी देखनी है। तो दोस्तों आज से तकरीबन 1300 साढ़े 1300 साल पहले अरब मुल्क में एक दहरिया आलिम रहता था। उसका मज़हब दहरिया था। दहरिया लफ्ज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये जिसका उसका मतलब क्या है। दहरे वो थे लफ्ज़ दहर से निकला है। अरबी का मतलब अरबी में दहर को ज़माना कहते हैं। इन दहरियों का अपना एक नुक्ता निगाह है, अपना मज़हब है, अपना अकीदा है। वो ये समझते हैं कि इस कायनात को खुदा ने नहीं बनाया, कोई खुदा नहीं है। खुदा होता तो वो नज़र आता। ये जो निज़ाम चल रहा है, ज़िंदगी मौत का सिलसिला है, ये तमाम जो सिस्टम चल रहा है इस कायनात का, उनके मुताबिक ये ज़माना चला रहा है। ऑटोमेटिकली एक निज़ाम के तहत चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसी मज़हब के मानने वालों को दहरिया कहा जाता है। कम्युनिस्ट भी कहते हैं इनको, एथिस्ट भी इनको भी कहा जाता है इंग्लिश में। मुसलमानों से वो ये भी कहता था कि तुम्हारा जो है अकीदा है, तुम कहते हो कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर शय को बायक वक्त पूरी दुनिया पूरी कायनात को देख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त किसको देख रहा है, इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो इस किस्म को सवाल करता था। इसके इनकाउंटर करने के लिए, इसको जवाब देने के लिए उस वक्त के उलमा कराम सामने आते थे, वो उससे बहस मुबहसा करते थे। वो कुरान ले आते थे, कुरान के हिसाब से वो बताते थे कि देखो अल्लाह ताला ने यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर कि मैंने इस पूरी कायनात को खल्क किया है, मैं ही ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ। ठीक है, उस वजह से वो कहता था कि उसका जवाब ये होता था कि मैं तो तुम्हारे खुदा को ही नहीं मानता तो इस किताब को मैं कैसे मान सकता हूँ। मुझे कोई तहरीरी इल्म से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अक्ली दलील दो जो मुझे तस्कीन दे सके, जो उसको मैं मान सकूँ,
عقلی حوالے سے مجھے دلیل دو۔ اس حوالے سے بڑی کوشش کرتے تھے، اس کو قائل نہیں کر سکتے تھے، جس کا بہت سے نقصان اس وقت جو ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ جو نو مسلمین تھے یا ایسے مسلمان جن کا عقیدہ زیادہ پختہ نہیں تھا، ان میں پختگی زیادہ نہیں تھی، وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے، دائرہ اسلام کو چھوڑنا، دائرہ اسلام سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ اسی تبلیغ کو لے کر وہ ایک چوک پر ایک بستی میں ٹھہر کر تبلیغ کر رہا تھا، واجگاہ گرج برس رہا تھا۔ تو یہ سوالات جو ابھی میں نے بتائے ہیں دوبارہ دہرا رہا تھا کہ مجھے جہاں کوئی ہے عالم، کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کا جواب دے سکے۔ یہ نعوذ باللہ مسلمان جو فیک ہے، نہ کوئی خدا نہیں ہے، سب نے ایسے من گھڑت یہ مذہب بنایا ہوا ہے۔ تو سب جو باقی مسلمان تھے چوک میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مایوسی کے عالم میں سر جھکا کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے آخر میں پھر وہیں جو ہے آواز بلند کی کہ کوئی ہاں ہے کوئی جو میرے ان سوالوں کا جواب دے، جو مجھے عقل دل سے مجھے قائل کر سکے۔ یہ کہہ کر بھی وہ مڑنے والا تھا، باہر نکلنے والا تھا، جانے والا تھا کہ ایسے میں مجمع سے ایک بچے کی آواز آئی کہ ان سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ جیسے کسی بچے کی آواز اس عالم کے کانوں میں پہنچی، اس دہریے کے کانوں میں پہنچی، وہ اس نے منہ کر دیکھا تو دیکھا سامنے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہارے ان سوالات کے جواب دوں گا۔ دہری نے پہلے تو جب دیکھا یہ بچہ ہے، اس کا تمسخر اڑانے کے غرض سے اس کے ساتھ مخاطب کرنے لگا۔ جب اس نے بچے کی سنجیدگی دیکھی تو اس اپنے ارادے سے وہ باز آیا۔ تو اس نے وہی سوال کرا کہ اے بچے، کیا تم میرے ان سوالات کے جواب دو گے؟ تو بچے نے کہا جی بالکل میں جواب دوں گا۔ اس نے پھر وہ کہا کہ تمہارے بڑے بڑے علماء کرام فقیہ سامنے میرے پاس آئے ہیں، مجھے ان کا سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، کوئی بھی نہیں دے سکا، تم کیسے دو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ تمہارا غرض جوابات سے ہے، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ان سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوال کا جواب دو، مجھے یہ بتاؤ۔ پہلا سوال کیا کہ خدا کے حوالے سے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اس سے پہلے کوئی موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، تو اس کی مجھے عقلی دلیل دو کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی موجود نہیں تھا، کسی نے اللہ تعالیٰ کو پیدا نہیں کیا۔ تو اس بچے نے اس دائرے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، تم مجھے 10 سے الٹی گنتی گن کر سناؤ، الٹی گنتی سناؤ۔ تو وہ بزرگ جو تھا اس نے الٹی گنتی گننا شروع کر دی، ایسے 10 9 8 7 ایسے آتے ہوئے جب وہ 1 پہ پہنچا تو وہ رک گیا۔ تو بچے نے کہا کہ تم یہاں رک کیوں گئے ہو، آ کے تو گنتی پوری سناؤ نا مجھے۔ تو اس نے کہا بھی یہاں 1 تک کی گنتی ہے، 1 کے بعد تو 0 آ جاتا ہے، آگے تو کچھ نہیں ہے، 0 ہے، 0 ہے، کچھ نہیں ہے، 1 تک ہی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ تمہارا تو ہے عقیدہ نا، 1 سے پہلے بھی کوئی موجود تھا، تو مجھے بتاؤ آگے کیا ہے، آگے گنتی مجھے سناؤ آگے۔ اس نے کہا بھی آگے گنتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ دیکھو پہلے تمہارے سوال کا میں نے جواب دے دیا، جس طرح تم نے گنتی بنائی سنائی ہے، 1 کے بعد 0 ہے، 1 کے بعد کچھ نہیں ہے، اسی طرح پوری کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خلق کرنے والا یا اللہ تعالیٰ سے پہلے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ سوال پورے مجمع نے سنا، پورے مجمع میں اللہ اکبر کے صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ جو وہاں مسلمان ٹھہرے تھے بہت خوش ہوئے، ان کے چہرے خوشی سے تلملا اٹھے، ان کے اندر مزید ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ان کو ایک روشنی کی کرن سامنے نظر آنے لگی۔ تو اس بزرگ نے کہا، اس دہری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگلے سوال کا مجھے جواب دو۔ اس نے پھر دوسرا سوال دہرایا کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رخ کس جانب ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ فرض کرو
تم ایک ایسے کمرے میں ہو، ایک ایسی غار میں موجود ہو جہاں روشنی کا کوئی ذرہ بھی سامنے نہیں آتا، ایک مکمل تاریک جگہ ہے، تم وہاں پہنچ جاتے ہو۔ وہ کہتے جی میں پہنچ جاتا ہوں، تو تم وہاں جا کر ایک چراغ جلاتے ہو، ٹھیک ہے؟ کہ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی میں نے چراغ جلا دیا۔ جب چراغ جل گیا تو مجھے بتاؤ کہ چراغ جلنے کی وجہ سے کیا ہوا کمرے میں؟ اس نے کہا بھی کمرے میں پوری روشنی پھیل گئی۔ تو اس نے کہا روشنی جو پھیل گئی ہے، مجھے بتاؤ کہ روشنی کا رخ کس جانب ہوگا؟ اس روشنی جو پھیلی ہے اس کا رخ کس جانب ہوگا؟ تو اس دائرے نے کہا کہ روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی ہے، اس کا کوئی رخ تو نہیں ہوتا، وہ تو ہر جگہ سما جاتی ہے، اس کا کوئی رخ تو سامنے نہیں آتا۔ تو یہی بات اس بچے نے کی، دیکھیں تمہارے دوسرے سوال کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ جس طرح روشنی ایک چراغ سے جلی ہے، وہ روشنی جو ہے پورے کمرے میں پھیل گئی ہے، اسی طرح خدا پوری کائنات میں موجود ہے۔ اور جس طرح تم خود ہی کہا ہے کہ روشنی کا کوئی ایک رخ موجود نہیں ہے کہ روشنی کس طرف ہے، ہر جگہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ عقلی دلی سن کر بھی وہ دائرہ لاجواب ہو گیا، اور تمام مسلمانوں میں پھر وہی اللہ اکبر کی صدائیں پھر بلند ہو گئیں، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تو وہ دائرہ یہ سوال یہ جواب سن کر مزید پریشان ہونے لگا۔ ایک تو اس کو جوابات مل رہے تھے، اس کے جو نظریہ تھا، اس کا جو مذہب تھا، اب وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر ایک اور سوال کیا کہ مجھے ایک اور سوال کا جواب دو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ذی روح کوئی بھی جاندار جب اس دنیا میں مرتا ہے تو آگے جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، یعنی کہ اچھے مال والوں کو جزا ملتی ہے، جن برے اعمال ان کو سزا ملتی ہے، دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ جو ہے تمام کائنات کے جو اس میں شامل ہوں گے جو افراد یا جو چیزیں ان کو وہ جلا دے گی۔ تو یہ مان لیا کہ انسان جو مٹی سے مرنا ہے، مٹی کو تو وہ آگ جلا دے گی، جنات کو تو آگ سے بنایا گیا ہے، تو وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو اس سوال کے جواب میں وہ بچہ پھر مخاطب ہوا، جیسا مخاطب ہوا تمام مجمع کی نگاہیں اس بچے کی طرح متوجہ تھی۔ وہ بچے نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ عملی کام کرنا پڑے گا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں ذرا عملی کام کروں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی جو عملی کام کرنے آپ کریں۔ تو بچہ تھوڑا چل کر آگے آیا، جب اس دائرے کے پاس پہنچا تو نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس کے آنکھ میں پھینکی۔ جیسے ہی مٹی اس کی آنکھوں میں پھینکی، مٹی کا اس کی آنکھوں میں جانا تھا، اس سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں مر گیا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہ مٹی جلائے جا رہی ہے، مجھے چیخنے چلانے لگا وہ درد کی شدت سے کہ تم نے کیا کر دی ہے، یا تم نے کیا کیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ جواب تھے، آپ سے یہ اجازت مانگی تھی، یہ جو میں نے عمل کیا ہے، یہ جو میں نے فیل کیا ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کیا ہے کہ تمہارا نظریہ تھا کہ آگ کو آگ کیسے جلائے گی، تم انسان مٹی سے بنائے گئے ہو، میں نے یہ مٹی ہی تمہاری آنکھوں میں پھینکی ہے، اور مٹی نے دیکھے تمہیں کتنی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، کتنی تکلیف سے تم گزر رہے ہو۔ اسی طرح جس طرح مٹی نے مٹی کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، اسی طرح آگ بھی آگ کو اسی طرح ہی جلائے گی۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا یہ تم یہ کہتے پھر رہے ہو کہ خیر جی خدا ہے تو دکھاؤ خدا کہاں ہے، اگر خدا ہوتا تو نظر آتا۔ تم اب کیا فیل ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہاں جی مجھے درد ہو رہا ہے، درد کی شدت ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس بچے نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں درد ہو رہا ہے، درد کہاں ہے، مجھے دکھاؤ وہ درد کہاں ہے۔ تو اس بزرگ نے دہریے نے کہا کہ درد محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے، درد کو دکھایا نہیں جاتا، یہ نظر نہیں آتا۔ تو اس بچے نے کہا جس طرح تمہیں یہ درد عام سا درد نظر نہیں آتا، تو اسی طرح خدا بھی کہیں نظر نہیں آتا، خدا نظر آنے والی شاید نہیں ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا کو محسوس کیا جا سکتا ہے ان تمام اشیاء میں، دنیاوی چیزوں کے بناوٹ سے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، ہر چیز میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، خدا ہی اس میں نظر آتا ہے۔ دوستو اس پورے واقعے میں تو سب سے اہم بات کافی دیر سے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چھوٹا بچہ تھا جو
اس طرح یہ پورا سوالات کے جوابات دیے، یہ کون تھا، یہ ہستی کون تھی جس نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے؟ تو دوستو یہ ہستی جو تھی، یہ جو بچہ تھا، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے، اور ایسی ہستی ہی ان سوالات کے جوابات دے سکتی۔ ان سارے سوالات کا جو جوابات ان کو ملے، وہ بزرگ دریا لاجواب ہو گیا، اس کو عقلی دلیلوں کو ماننا پڑ گیا۔ جیسے یہ جوابات بگے مجمع میں گونجے، تمام مسلمان جوش و خروش سے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی۔ تو دوستو یہ چند ایک سوالات تھے، میں نے کس جگہ پڑھا تھا، میں نے چاہا کہ آپ دوستوں سے شیئر کروں، تاکہ آپ کے بھی کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ علمی جو باتیں ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات کوئی بھی کسی سے شیئر کرتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو، یہ معلومات آپ تک پہنچی ہوں، آپ اچھی لگی ہوں، تو یہ میں لازمی چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی لازمی پہنچائیں، تاکہ یہ ثواب تو کام جو ہے یہ آگے پھیلتا رہے، یہ علمی باتیں آگے پہنچتی رہیں، جب علم نہیں ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ تو دوستو اس آخری پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔